अस्सलाम वालेकुम। आज आपने एक बहुत डिस्टर्बिंग फुटेज देखा होगा, कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी। इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार पंजौथा जो 8 अक्टूबर को अगवा हो गए थे और उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर केस भी हेयरिंग मुसलसल हो रही थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने परसों बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी बाजियाबी हो जाएगी और कल वो बाजियाब हो गए। वो पुलिस ने उनको बाजियाब करवाया है। उनके पुलिस के दावे के मुताबिक एक गाड़ी में, एक मशकूक गाड़ी में कुछ लोग जा रहे थे और जब वो गाड़ी पुलिस ने रोकी तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने उनको बाजियाब करवाया। लेकिन उनकी जो हालत है इंतज़ार पंजौथा साहब की, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी और उस फुटेज में भी जो उनका उस गाड़ी में है और जो थाने में है। बहुत एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन है और जो भी उनके अगवाकार थे उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किया, उनको मारा बहुत ज़्यादा और उनको कैद तन्हाई में रखा, उनके सर पे टोपी चढ़ा के रखा। ज़ाहिर इसके नफसियाती मसाइल और उनको ट्रामा बहुत ज़्यादा था जो बहुत नज़र भी आ रहा था और ये पाकिस्तानियों के साथ बहुत अरसे से हो रहा है और बहुत ही अफसोसनाक है। इस पे क्या कहा जा सकता है इसके कि ये बारियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे लोगों की, कभी किसी की बारी आती है, कभी किसी की बारी आती है। और इंतज़ार पंजौथा साहब मेरे ख्याल में एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे, वकील भी हैं, तो वकील तो ज़ाहिर दलाइल से बात करता है, वो तो इस तरह के तशद्दुद पे यकीन नहीं रखता, तो उनके साथ ऐसा होना मुकाबले मज़म्मत है। और दूसरा हमारा आज का टॉपिक यह है कि टॉप स्टोरी का कि स्वाबी से लंदन तक पीटीआई एहतजाज कर रही है। स्वाबी पे 9 नवंबर यौम इकबाल वाले दिन उन्होंने मुजाहरे की कॉल दी हुई है। वहाँ पे एक जिरगा होगा जिसमें डिसाइड किया जाएगा अगला लाएअमल क्या है। लेकिन इस वक्त पीटीआई का एहतजाज लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर है वहाँ पर जारी है। हम वहाँ से आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं और वहाँ पे कितने लोग हैं जो हमें पता चला है कि बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स उसके किए गए हैं। ना सिर्फ पूरे बरतानिया से लोग आए हैं, आयरलैंड से आए हैं, अमेरिका तक से लोग वहाँ पे आए हैं, यूरोप से भी आए हैं। हमें ज्वाइन किया अजहर जावेद साहब ने, ब्यूरो चीफ है यूके यूरोप के समा के यूरोप में। अजहर साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं वहाँ पे और मकसद क्या है इसका? जी देखें, बिल्कुल यहाँ बरतानिया भर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये एक बड़ा शो जो है वो अरेंज करने की कोशिश की गई है। पूरे सबको कॉल की दी गई थी, यूरोप से लोग यहाँ पे मदऊ किए गए। पूरे बरतानिया में तकरीबन मैं बताता चलूँ ये 17 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद और सिर्फ लंदन में तकरीबन इनकी तादाद 2 से 2.5 लाख है। ये डाउनिंग स्ट्रीट का एरिया व्हाइट हॉल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे और भी मुजाहरे हो रहे हैं और इस मरे अकब में तहरीके इंसाफ का ये जो प्रोटेस्ट है वो इस वक्त जारी है और तकरीबन इस वक्त 300 से 400 के करीब लोग इस प्रोटेस्ट में ये आपके मौजूद पीछे है। जो मुझे क्योंकि ये अजहर इस साहब वक्त आपके पीछे जो ये मुझे कॉल थी पुलिस नज़र आ रही है, कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, ये कोई और मुजाहरा है या ये पीटीआई का मुजाहरा है? आपके बिल्कुल पीछे जो है देखिए, ये जो अगर मैं कैमरामैन को दिखाऊं वो दिखाएं आपको, तो ये वाला हिस्से में आपका मुजाहरा है। इसके अलावा पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा है जिसमें तकरीबन 10 से 15 हजार लोग शरीक हैं। वो मुजाहरा यहाँ पर पानी के हवाले से जो मामलात हैं, गंदा पानी आ रहा है उसके हवाले से एक पूरी कंप्लेन है, उनकी कॉल थी। असल मुजाहरा वो हो रहा है। उसी सिलसिले में पुलिस ने ये सारी जो है वो तैयारियां की हुई हैं। ये अच्छा इस मुजाहरे के लिए नहीं है, ये लोग वहां से मुजाहरा खत्म हुआ वहां आ रहे हैं। लेकिन जो तवक्को कर रही थी तहरीक इंसाफ, वो उस हवाले से अगर आप कहें तो वो तवक्कुआत मेरा ख्याल है वो पूरी नहीं हो पा रही कि तकरीबन आप कितने अभी लोग होंगे भी पीटीआई के देखेंगे वहाँ पे इस वक्त 3 बजे मौजूद? का टाइम था, सॉरी 2 बजे का टाइम था, 2 बजे का टाइम था और अभी 3 बज चुके हैं। और यहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल का कहा था वो आ रहे हैं, शहजाद अकबर आ रहे हैं, जुल्फी बुखारी आ रहे हैं, साहबजादा जहांगीर चिकू, और एक पूरी क़यादत जो इनकी बैरून मुल्क है वो यहाँ आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो मुजाहिरीन की तादाद है वो भी अभी भी 400 से ज्यादा नहीं बढ़ी। तो तहरीक इंसाफ का जो ठीक है। अभी पेरिस में उन्होंने जलसा किया, लूना में किया, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये मुजाहरे तो जारी हैं। लेकिन 17 लाख में से 400 बंदा ठीक अगर यहाँ पे आया है, वो भी अगर आप देखें छोटा सा एक पॉकेट है जहाँ पे ये लोग इकट्ठे हैं। तो अगर इसे कहा जाए कि ठीक ये है। एक ठीक है, वो तवक्कुआत के मुताबिक जलसा बहुत नहीं है तो शुक्रिया बिल्कुल अदर जवेद साहब हमसे बात करने का। हमें ज्वाइन किया हुसैन हक्कानी साहब ने, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के अमेरिका में और सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबिक सहाफ़ी भी हैं और प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। हुसैन हक्कानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے الیکشنز 5 نومبر کو ہو رہے ہیں، صدارتی الیکشن، اور وہاں پہ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان بہت کانٹے دار مقابلہ ہے. اس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے دنیا کے لیے. کیا دنیا میں اگر ٹرمپ آیا تو جنگیں بند ہو جائیں جو کہا جا رہا ہے، اور اگر کیملا ہیرس رہی تو کیا وہاں پہ جنگیں جاری رہیں گی؟ ایک تو یہ انٹرنیشنل کانٹیکس میں ظاہرہ امریکیوں کے مطابق نہیں، ہمارے مطابق. اور دوسرا، پاکستانیوں کا خاص انٹرسٹ یہ ہے کہ ٹرمپ آئے گا، عمران کو چھڑوائے گا. اس پہ میں آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو خاص طور پہ دوہری شہریت کے پاکستانیز ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں بھی مظاہرے بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی مظاہرے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو چھڑوا لے گا. یہ کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک یہ خواب ہے؟ افسر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستانیوں کا جو بیرون ملک رہتے ہیں کرب سمجھتا ہوں، خاص طور پہ وہ جو عمران خان صاحب کو ملک کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، مسیحا سمجھتے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ کرب کی بات ہے کہ وہ قید میں ہیں. اور اصولی طور پہ ٹھیک. کسی پاکستانی سیاسی لیڈر کو قید میں نہیں ہونا چاہیے. دنیا بھر میں اگر بڑے اہم لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو جب تک ان پر مقدمہ چلتا ہے، ان کو ضمانت پہ رہا کیا جاتا ہے. تو میں ان کے جذبات کو سمجھتا ہوں. لیکن اگر حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے تو حکمت عملی ان کی یہاں یہ غلط ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرے کر کے باہر وہ کسی طریقے کے ساتھ اپنے لیڈر کو رہا کرا سکیں گے. ان کی رہائی کا فیصلہ جب بھی ہوگا پاکستان میں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں جنرل کہ ضیاء الحق پر اسٹیبلشمنٹ بھی پہ بڑا جو دباؤ بیرون ڈالا ملک گیا دباؤ تھا. ڈالا جا رہا ہے سعودی لابنگ کے پیپلز ذریعے، پارٹی نے پوری دنیا میں امریکہ میں مظاہرے کیے لابنگ، تھے. برطانیہ میں لابنگ، اور یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ نہیں بڑھے گا، بیرونی دباؤ؟ بالکل بھی نہیں بڑھے گا، بالکل بھی نہیں بڑھے گا. آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات نہیں پتہ کہ 300-400 لوگ اگر آ جاتے ہیں تو یہ تو پارٹی کے کمیٹڈ لوگ ہیں. اگر 500 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، اس سے کہیں بڑے مظاہرے اور جلوس جو ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے ہوئے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے 10-11 سال گزار ہی لیے تھے. آخر میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ خارجہ تعلقات ملکوں کے باہم مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اس بات پر نہیں ہوتے کہ کون لیڈر ہے، کس لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، کاش دنیا اس سے زیادہ اچھی ہوتی، لیکن حقیقت کی دنیا یہی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے، چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ برطانیہ میں، وہ اپنے قومی مفاد کی بنیاد پہ کریں گے. اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ ان کے 300-400 دوہری شہریت رکھنے والے یا 1000-2000 لوگوں نے کیا کہا اور کس طرح کہا. پہلی بات تو یہ ہے. اب آ جائیے آپ سوری ٹو امریکی انٹرپٹ انتخاب یو، کی طرف. تو امریکی انتخاب کے میں نتیجے میں ایک بھی ایسی صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے ضیاء الحق کا ذکر کیا، اس وقت افغان وار جاری تھی تو ظاہر ہے امریکہ کو ضرورت تھی ضیاء الحق کی، تو انہوں نے اگنور کیا. لیکن ابھی تو ایسا کوئی مفاد امریکہ کا ہمارے ہاں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف مظاہرے نہیں ہو رہے، کانگریس مین لیٹرز لکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کو، ادھر سے ایم پیز جو ہیں برطانیہ کے، وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو خط لکھ رہے ہیں. تو اس سے ایک حکومتی سطح پہ جو دباؤ، جو ان کا پارلیمانی نظام ہے، اس کے ذریعے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آرٹیکلز آ رہے ہیں اخبارات میں، اس سے نہیں آپ سمجھتے کوئی فرق پڑے گا یہاں پہ پاکستان میں؟ دیکھیں، امریکہ کے تو کسی بڑے اخبار میں کوئی آرٹیکل نہیں آیا، اور یہ جو لیٹرز وغیرہ بھی جا رہے ہیں یہ بھی اصل میں ڈائریکٹڈ ہیں ہمارے انورڈ. مطلب یہ ہے کہ 60 کانگریس مینوں سے دستخط کرا لیے، پاکستان کے اخباروں میں اس کی خبر چھپوا لی، پاکستانی ٹی وی کے اوپر اس کا ویڈیو کلپ چلا لیا، لارا بش سے جا کے مل لیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا لی. مفادات کا جہاں ذکر ہے وہ یہ کہ یہ بھی ہم اوور سمپلیفائی کرتے ہیں نا. خارجہ پالیسی کو سمجھنا، بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنا، ہم لوگوں نے ہر چیز کو ایک 2-4 جملوں میں سمیٹنے کی عادت ڈال لی ہے. جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کا مفاد افغانستان کی وجہ سے وابستہ صرف نہیں تھا، بلکہ اس وقت پاکستان کی ایک تصویراتی یعنی اسٹریٹجک اہمیت تھی. اچھا، اب اس کا الٹ ہے. اس وقت ان کا ساتھ دینا اس لیے ضروری ہو گیا تھا امریکہ کے لیے اور مغربی ممالک کے لیے کہ وہ ان کے اتحادی تھے تصویراتی معاملے میں، اسٹریٹجک معاملے میں، اور وہ اپنے ایلائی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بعد کون آئے گا، تو اس لیے وہ غیر یقینی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے. اب معاملہ بالکل الٹ ہے. اب الٹ معاملہ یہ ہے کہ تصویراتی طور پہ وہ والی اہمیت نہیں رہی. کیونکہ وہ اہمیت نہیں رہی
تو ہم کیوں اس میں شامل ہوں, ہم کیوں اس میں کوئی کردار ادا کریں؟ نمبر ایک. نمبر دو, جس شخص کی رہائی کے لیے بات ہو رہی ہے اس نے بھی اپنی ساری زندگی, اپنی ساری سیاست جو کی ہے وہ تو امریکہ مخالفت پہ کی ہے, تو اس کو رہا کرا کے ایسی صورتحال پیدا کرنے میں جس کے نتیجے میں شاید وہ سیاسی طور پر مضبوط ہو کر واپس اقتدار میں آ جائے, اس میں ان کو کسی قسم کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہمیں ہمیشہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں مقام کیا ہے. اس وقت امریکہ کے ساتھ ہماری تجارت کتنی ہے؟ امریکہ کے ساتھ, امریکہ نے ابھی جو نیا بجٹ ہے ان کا, اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے چند ملین ڈالر پاکستان کے لیے رکھے ہوئے ہیں, بالکل بڑے ہی معمولی قسم کی رقم. وہ دور تھا جب کئی بلین ڈالر کے امدادی پیکج ہوتے تھے, تو جب وہ ہوتا تھا تو زیادہ لوگ بھی انوالوڈ ہوتے تھے ڈیسیشن میکنگ میں. اب تو کوئی ڈپٹی سیکرٹری یا ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتا ہوگا, اور جب وہ صورتحال ہو تو ایسی صورتحال میں نہ ان کے پاس دباؤ کا کوئی لیوریج ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں وہ اگر دباؤ ڈال سکتے تھے تو یہ ڈال سکتے تھے کہ, اور انہوں نے ڈالا ایک موقع پہ, میں آپ کو یاد دلاؤں گا 1985 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو ملک سے جانے کی اجازت دی گئی, وہ قید میں تھیں 79 سے 79 سے 85 تک قید میں تھیں, لیکن ان کو پھر لندن جانے کی اجازت دی گئی علاج کے لیے. وہ دباؤ میں ہوا, اور وہ اس لیے دباؤ میں ہوا کہ اس وقت جو سینٹ کی کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا بھئی آپ کی امداد جو ہے, جو اس وقت کافی بڑی رقم تھی, بلین ڈالر سے زیادہ, وہ میں اور کچھ کروں نہ کروں کم از کم اس میں تعطل پیدا کر دوں گا, تاخیر کر دوں گا. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا نہیں, آپ کو تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان خاتون کو باہر بھیجتا ہوں اور یہ باہر چلی جائیں گی, آپ اس کے نتیجے میں صرف اتنا انتظام کریں کہ یہ وہاں سے بیٹھ کر کو میری حکومت کے کو فارغ کرنے کا کوئی انتظام نہ کر سکیں. ٹھیک, تو اب تو وہ سچویشن ہوئی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر یہ پاکستان کی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یہ عوام کو جو بتا رہی ہے, امیدیں دلا رہی ہے, لطیف کھوسہ نے کہا اور بہت سارے لوگوں نے کہا, باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستانیز وہ چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں اس بات کے نام پہ, لابنگ کرنے کے نام پہ, تو یہ پھر کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو؟ تو سچی بات کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اس معاملے میں؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو کبھی بھی ایسا سخت لفظ نہیں استعمال کرتا بیوقوف بنانے والا. میں تو یوں کہوں گا کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو امید دلا کر ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور امید دلانا بہرحال ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اپنے لوگوں کو امید دلائے. لیکن کچھ لوگ یقیناً اس میں کچھ لوگ اس میں یقیناً اپنے اپنے مفادات پیدا کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات جو میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنی, ہر خاتون, ہر شخص اپنی ویڈیو بنوانا چاہتا ہے, اور وہ ویڈیو بنا کے اس وقت کے لیے رکھنا چاہتا ہے جب خان صاحب بیٹھ کے کہیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا, پھر اس کو وہ ویڈیو دکھائیں گے, دیکھیں آپ نے نہیں دیکھا میں نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے اوپر ہاتھ مارا, یہ دیکھیں جی یہ میں نے فلانے کو گالی دی, یہ دیکھیں جی میں, کیونکہ وہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں خان صاحب. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, تو یہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ باہر کی حکمت عملی اس وقت چھوڑیں, کیونکہ انہوں نے حمایت حاصل کی تھی یہ کہہ کے کہ ہم نے امریکہ کے آگے ہم اکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. اور انہوں نے اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر لیا ہے کہ ان کی کیونکہ چھٹی انہوں نے کرائی تھی تو بحالی بھی وہی کرائیں گے. ایسی بات نہیں ہے, نہ چھٹی انہوں نے کرائی نہ بحالی وہ کرائیں گے. ان کی لڑائی پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے, ان میں سے ایک کو طے کریں, یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنا مل جائیں کہ پھر باقی سیاسی جیسے پہلے تھے. آپ دیکھیے کہ 2018 میں جو ان کی حکومت آئی تھی تو وہ تو ایک پیج کی حکومت تھی نا, اور اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کو کچلا جا رہا تھا. تو یا تو یہ اس طرف واپس آئیں گے تو ان کے لیے کوئی بحالی ہوگی, یا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کریں اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا حصہ بنیں, تاکہ پاکستان میں جمہوری عمل آگے کی طرف بڑھ سکے. کہ یہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی, تو اس وقت تو پی ٹی آئی اپنی مرضی کا کام چاہتی ہے, لیکن ان کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہے. تو اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں اس میں سے نکلنے کے لیے پہلے تو اپنے اندر انکسار پیدا کریں نا جی, ایسا انکسار پیدا کریں جس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا امکان پیدا ہو. دیکھیں وہ ان کی طبیعت میں نہیں ہے, اب یہ ایک الگ بات ہے. مگر میں تو آپ کو دیکھیں ڈاکٹر کا کام ہے کسی کو علاج بتانا. اب اگر دوسرا علاج نہیں کرنا چاہتا, وہ کہنے جی گولیاں میں نے نہیں کھانی, دوائی میں نے نہیں پینی, صرف مجھے اچھا نہیں لگتا, انجیکشن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, اب آپ کوئی میرے اوپر جادو کر کے مجھے ٹھیک کر دیں, تو ڈاکٹر کا کام جادو کرنا نہیں ہے. تو میں تجزیہ کار ہوں, میں تو تجزیہ ہی بتا سکتا ہوں آپ کو, اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے لیے دو ہی امکانات ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی,
सियासी जमातों से वो बात नहीं करना चाहते। इस बंद गली से वो निकलें, दोबारा से एक सियासी जमात बने, एक शख्सियती कल्ट, और फिर वो भी एक ऐसा कल्ट जिसको ये यकीन है कि हमारे साथ पूरी कौम है। मतलब लोग ऐसे बात करते हैं, कभी कभी आप देखें इनके बाद लोग इस तरह बात करते हैं कि जी 99% लोग उनके साथ हैं, आप मैं सब मिला के सिर्फ 1% हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपकी बहुत हिमायत है, तब भी आप 30, 35, 40%, लेकिन बाकी 60% भी पाकिस्तान के शहरी हैं। लोगों के साथ मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें और सियासी तौर पे लोगों के साथ इंगेज करना सीखें। जो आपसे जरा से, यहां तक है कि अगर कोई ये कहे कि जी इंतजार पंजोता साहब के साथ जुल्म हुआ है, तो वो पलट के कहते हैं हाँ मगर तुम इमरान खान की हिमायत नहीं करते। अच्छा भाई, इमरान खान की हिमायत हम नहीं करते तो इसमें कोई गलती नहीं है, हमारा हक है। बहुत सारी सियासी जमातें पाकिस्तान में, सबको उनकी में से किसी की भी हिमायत का हक हासिल है। आप जमहूरियत के ऊपर सबको मुत्तफिक करें, और यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। और इस वक्त जो सूरत हाल है, बाद में क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी बैनुल अक़वामी तौर पे नहीं है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि ये बेचारे इतने मुजाहरे करते हैं, इन मुजाहरों में से किसी का कवरेज खुद उन मुल्कों में नहीं होता जहां ये मुजाहरे हो रहे हैं। मतलब ये कि आपका रिपोर्टर खड़ा हुआ है डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, क्या बीबीसी आ रही है, बीबीसी की फीड आ रही है, आप देखें बीबीसी पे खबर चल रही है, उसकी बीबीसी पे खबर चल रही है, वो जो 10,000 आदमी का मुजाहरा पानी के लिए हो रहा है उसके ऊपर इनके मुजाहरे की खबर नहीं चल रही। इसका मतलब है कि लोग इस मामले में भी बिल्कुल एक समझ गए हैं कि ये एक रूटीन बात है। अच्छा, मैं एक आपको छोटी सी तारीखी मिसाल देता हूँ। ईरान की एक तंजीम थी, उसका जरा चाहें तो आपके जो देखने वाले पढ़े लिखे हैं और जिनको दिलचस्पी वो गूगल कर लें, उसका नाम वो है पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। वो उसको लोग कहा करते थे क्या नाम है उसका, पीपल्स मुजाहिदीन। अच्छा, वो जो थी उसके एक लीडर थे मसूद राजावी। उन्होंने भी अपना एक पर्सनैलिटी कल्ट बना लिया आखिर में। वो एक तहरीक नहीं रहे, पहले कभी तहरीक थे, लेकिन उन्होंने वो पेरिस में बैठे होते थे, वहां से उनके सारी दुनिया में उनके कुछ पक्के हामी थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जमाना था कि उनके जो कुछ 100 एक हामी थे, उनकी तनख्वाह वगैरह भी मतलब उनको हर एक, उन्होंने अपने जो भी उनके 200-300 फॉलोअर्स उनके साथ किया रहा था कि हर हफ्ते एक आदमी एक छुट्टी लेगा, हर दिन की एक दिन की 100 लोग लेंगे और 100 आदमी खड़े रहेंगे स्टेट डिपार्टमेंट के सामने। उन्होंने 5 साल स्टेट डिपार्टमेंट के सामने बंदे खड़े रखे, 5 साल। अच्छा। उन्होंने इतने पैसे लॉबिंग पे खर्च किए अपने लोगों से जमा कर करके, और आपको कहीं उसका तहरीक का कहीं अब नाम नहीं मिलता। रजवी साहब का इंतकाल हो गया, अगरचे उन्होंने कभी उसका ऐलान नहीं किया कि उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर हमने अपने लीडर की मौत का ऐलान कर दिया तो हमारे जो ये कल्ट के फॉलोअर्स हैं इन पर क्या गुजरेगी, और अब उस तहरीक की कोई अहमियत नहीं रही। तो सियासी तहरीकें जो है वो ये नहीं करती, सियासी तहरीकें हिकमत अमली बनाती हैं। आखिरी सवाल का मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ कि 6,30,000 पाकिस्तानी हैं अमेरिका में, ये जो अभी वोट पड़ेंगे और पाकिस्तानी ज़्यादातर लग रहा है, जो हमें इतलात आ रही हैं कि वो ट्रंप को वोट डालना चाह रहे हैं, वजह उसकी यही है कि खान को छुड़वाएगा, तो क्या इस पाकिस्तानियों का वोट स्विंग स्टेट्स में ख़ास तौर पे रिपब्लिकन को जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि 6,30,000 पाकिस्तानी हैं जो शहरी हैं, वोट तो उसका निश्चित से भी जरा कम है, तो 2.5-3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वोटर नहीं है। अच्छा। और ये सारे मुल्क में फैले हुए हैं, तकसीम हुए हुए हैं, किसी एक स्विंग स्टेट के अंदर इनकी इतनी तादाद नहीं है कि उसकी वजह से फर्क पड़ जाए। बड़ा मुश्किल होगा कि कभी मसलन ह्यूस्टन के जो पाकिस्तानी हैं बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ह्यूस्टन टेक्सास में है, टेक्सन रिपब्लिकन स्टेट है, बहुत सारे पाकिस्तानी वाशिंगटन डीसी के करीब रहते हैं, वर्जीनिया के अंदर, वहाँ उनके वोट से फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत से न्यूयॉर्क एरिया में रहते हैं, वहाँ उनके वोट से फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस के आस पास रहते हैं, और बहुत सारे शिकागो में रहते हैं। बाकी फिर सब पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, तो किसी भी रियासत के में इनके वोट से फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अपने जज्बात का ये इजहार कर लेंगे कामयाबी के साथ, और वो मगर दूसरी बात ये भी है कि अगर इनके वोट के बावजूद दूसरा जीत गया, जो थोड़ी बहुत इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी में सुनवाई थी, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की अकलियतों की पार्टी बनती जा रही है,
रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ सफेद फार्म वोटरों पे रहती है, तो वो भी चली जाएगी कि जो इनकी एक्सेस हुआ करती थी। लोगों को याद रहेगा कि एक ऐसे क्रूशल इलेक्शन में जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का ये कहना था कि अमेरिका की जमहूरियत जो है वो स्टेक पे है, वहां भी इन्होंने झक मारी और हमें हमारे मुखालिफ को वोट दे दिया। बस बहुत शुक्रिया। तो नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का हॉट इशू, आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा और क्या जुडिशल कमीशन कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, और हमारा एडिटोरियल के इस्लामाबाद जराइम का घर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू हमारा आज का है, आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा और कब बनेगा, क्योंकि मंगल को इजलास बुलाया गया जुडिशल कमीशन का, जो नई तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन बना, उसका पहला इजलास है। लेकिन आइन कहता है जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे 13, इजलास में बुलाया गया है 12 को। हम इस मौजू पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर हैं बहुत सीनियर, और इमरान वसीम साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, अपने व्लॉग भी दोनों करते हैं। तो काफ़ी इनकी ग्रिप है इस इशू पे और अंदरूनी खबरें भी हैं। लेकिन बात इस वक्त थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इशू ये है कि जो जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे इस वक्त तक, जजेस में से होंगे चीफ जस्टिस जया फरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और एक मेंबर होगा आईनी बेंच का सरबराह जिसका भी इंतखाब नहीं हुआ, जो कि उन्हीं आईनी बेंच के मेंबरान में से एक को सरबराह बनाया जाएगा, जिसका इंतखाब जुडिशल कमीशन ने करना है। और जुडिशल कमीशन में 13 मेंबरान हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 12 हैं, और 13वां आईनी बेंच का सरबराह होना है। तो काफ़ी घूम घुमा के है। लेकिन और इसके बाद अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, ये हुकूमत की तरफ से। नुमाइंदा बार कौंसिल हैं अख्तर हुसैन, ये किस तरफ से आते हैं अभी फाइनल नहीं है। अरकान पार्लियामेंट में शेख आफ्ताब अहमद नून लीग की तरफ से, फ़ारूक नाइक पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये भी ज़ाहिर हुकूमती वोट होगा। उमर अयूब PTI से, शिबली फराज PTI से, और रोशन खुर्शीद भरोचा स्पीकर की नामजद करदा खातून रुकन। तो ये जो इस वक्त कॉम्पोजिशन बन रही है, इसमें 12 अरकान हैं, और अगर 6 एक तरफ हुए और 6 दूसरी तरफ हुए तो फिर कैसे फैसला हो पाएगा। साकिब बशीर साहब, एक मुझे लगता है बंद गली इसी में आ गए हैं, ये दुरुस्त है? बिल्कुल बंद गली है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होनी थी इन 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसमें वाज़े तौर पर यह लिख दिया गया कि आइंदा से 15 रोज़ पहले वो तैनाती करनी होगी, लेकिन पहली बार 3 रोज़ पहले, क्योंकि हुकूमत को पता था कि 20-21 अक्टूबर को हम ये पास करेंगे और 22 तक हम जो है वो तैनाती कर सकेंगे, तो उससे रास्ता रख दिया गया। तो इसमें भी एक लाइन उन्होंने लिखनी थी कि पहला जो इजलास है वो आईनी बेंच के सरबराह के बगैर होगा। वो नहीं लिखा गया। अब वजारत कानून जो है वो कह तो रही है, वजाहत उन्होंने की कि नहीं हम कर लेंगे और बैठ जाएगा, इजलास बैठ जाएगा। अगर बिल्कुल कानूनी बात की जाए तो वो ये है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल ही नहीं है, मतलब 12 लोग बैठे। फर्ज करें कोई कानूनी वो निकाल लेते हैं लूप होल, बैठ जाता है और 6-6 लोगों में तकसीम हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फर्ज करें 4 जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस पहले, और 2 सिर्फ अपोजिशन के साथ उनके मिल जाएं, सिर्फ 2 जी, उनमें से हुसैन बार का नुमाइंदा या रोशन खुर्शीद भी उधर चले जाए, तो 6-6 हो गया। अगर इसके लिए भी कोई रास्ता नहीं दिया गया कि अगर 6-6 हो जाएंगे तो क्या सिचुएशन किस तरफ जाएगी, क्योंकि कमीशन के लिए ये कहा गया है कि सेक्रेटेरिएट बनेगा, रूल्स बनाएंगे, कैसे इसको चलना है, रूल्स में ये चीज़ें आ जाया करती हैं। लेकिन इस आईनी तरमीम में इस हवाले से भी कुछ नहीं है कि अगर बराबर आ जाते हैं तो वो आगे क्या होगा, रास्ता क्या होगा। ठीक, इमरान साहब बंद गली में पहुँच गए, क्या किया है उन्होंने, किस तरह की आईनी तरमीम की है? मेरे हिसाब से तो अफसार साहब कोई बंद गली नहीं, बड़ा आसान रास्ता है, बस उसको समझने की जरूरत है। समझाएं। देखें, जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही थी ना, तभी एतराज़ आ रहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनेगा वो हुकूमत लगाएगी, हुकूमत का अपना लगाया हुआ चीफ जस्टिस होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, उसके पहले 2 सीनियर जजेस भी हुकूमत लगाएगी, ये तो हुकूमत की अपनी अदालत होगी। यहाँ पे जमहूरियत रखी गई है। ठीक, जमहूरियत कैसे रखी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो ये है कि जुडिशल कमीशन के 13 अरकान तो होंगे, जो आपने इंट्रो में कहा कि 13वां रुकन जो है वो जुडिशल कमीशन का सरबराह बनता है। जी, अब आईनी बेंच का सरबराह हुकूमत ने आईनी बेंच का सरबराह नहीं लगाया, हुकूमत ने आईनी बेंच का सरबराह छोड़ दिया है जमहूरियत पे, नहीं कि जुडिशल कमीशन जो है। मेरी अर्ज सुन लें, एक तो ये कि हुकूमत ने कोई फेवर निधि ना लगा के, हुकूमत के पास पावर ही नहीं है लगाने की। अभी जो वो पुरानी बात आप कर रहे हैं, अभी जो तरमीम मंजूर हुई मैं है
उसी तरमीम اس میں جمہوری تو ہے لیکن یہ جو بند گلی بنا دی ہے بند گلی نہیں ہے ابصار 12 ہے نا, اب صاحب 13 ممبر ہونے چاہیے. میں اب صرف 1 منٹ مجھے دیں. اب دیکھیں اب اس جوڈیشل کمیشن کا جو 5 کو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں یہ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کا تعین نہیں ہونا, سوری میں جوڈیشل کمیشن کہہ رہا ہوں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کا تعین نہیں ہونا اس میں. کیوں؟ وہ تعین آٹومیٹکلی ہو جانا ہے. دیکھیں اگر تو حکومت, اگر میں سمجھاتا ہوں آپ کو, اگر تو حکومت کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ لگاتی تو تب بھی وہی اعتراض ہوتا کہ انہوں نے اپنا سربراہ لگا دیا ہے. اب جوڈیشل کمیشن کے 12 ارکان کیسے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ چنیں گے, وہ اس میں ووٹنگ ہوگی. سینئر ہو نہیں سن لیں, پہلے بینچ بنے گا آئینی بینچ جس کے 5 ممبر ہیں اور وہ 5 ممبر کا انتخاب کریں گے, ووٹنگ سے کریں گے جیسے بھی کریں, جوڈیشل کمیشن کرے گا. بالکل وہیں پہ اگر 6 ووٹ ہو گئے, میں یہ بات کروں ٹھیک, 1 منٹ ہے, میں اسی پہ اس کے بعد ان 5 جب سلیکٹ ہو جائیں گے, الیکٹ ہو جائیں گے یا سلیکٹ ہو جائیں گے آئینی بینچ کے ممبران, ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس کا سربراہ آٹومیٹکلی بن جائے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اور وہ ممبر بن جائے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے, تو جوڈیشل کمیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہے. نہیں, جوڈیشل کمیشن کسی جگہ پہ نہیں لکھا, وہاں پہ ایک اکثریت کے ساتھ فیصلہ. چلیں اکثریت تو نہیں بنے, اگر 6 ہو گئے تو کیا ہوگا؟ چلیں میں اس میں بھی آ جاتا ہوں. کمیشن جب مکمل ہی نہیں بیٹھ ہی نہیں نہیں, وہ اس میں ہے کہ اگر کوئی ممبر مسنگ ہے تو نہیں, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. وہ مسنگ والا تو آپ نے فار ایگزامپل یہ جو کل بلایا گیا اجلاس, اس کا ایک پورا نوٹیفیکیشن ہوا ہے نا, اس میں 13 ممبران کے نام ہوتے اور اس میں کوئی مسنگ ہو جاتا, وہ الگ بات ہے. یہاں تو ممبر ہی پورے نہیں ہیں, کانسٹیٹیوشن وہ نوٹیفائی جو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ راستہ کیسے نکالیں گے کہ جب 12 ممبر ہیں 13 اپنے, راستہ وہی تھا کہ آئینی ترمیم میں وہ لکھا جانا تھا. اسی لیے میرا سوال کچھ اور ہے. چلے فرض کریں یہ تو ہو گئی رہے, یہ تو پہلی غلطی کہہ لیں یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, جو بھی ہے. اب اگر اجلاس ہو گیا 12 کے ساتھ تو کیا اس کی ویلیڈیٹی کوشچن کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ حامد خان نے کل بھی کہا ہے اور ساتھ ان کے سلمان اکرم راجہ نے بھی, کہ ہم تو اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور یہ عدلیہ کے خلاف ایک سازش ہے. تو اور دوسرا یہ اگر 6 ہو گیا ٹائی, تو پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس صرف نشستن گفتن برخاستن, اب یہ تو بالکل کوئی راستہ نہیں ہے. 6 ججز کا اگر 6 ججز اگر 2 ہو جاتے ہیں, اس میں میجورٹی جس طرف جانا ہے انہی کو آئینی بینچز کا سربراہ لگانا ہے یا آئینی بینچز کا جج لگانا ہے. تو اس میں اگر ٹائی ہو جاتا ہے تو ٹائی کی صورتحال میں راستہ کیسے نکلے گا, کوئی وہاں پہ کچھ نہیں بتایا گیا. ہاں جی, اگر ٹائی ہو گیا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے جو بات آپ نے کر دی, میں نے کہا میری وہی بات ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں وہ اس میں نومینیٹ ہوں گے. بات یہاں پہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر 6 برابر ہو جاتے ہیں تو سربراہ کون ہوگا؟ بھئی دیکھیں, اگر 6 برابر سربراہ پہ نہیں ہوں گے, 6 برابر ہوں گے ججز کی نومینیشنز پہ. جی بالکل. جب ججز کی نومینیشن جس کے اوپر 6 برابر ہو جائیں گے, اگلے جج پہ چلے جائیں گے. بات ختم. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, اس جج کو چھوڑ کے اگلے جج پہ چلے جائیں گے. ہیں, میں آپ کو نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جمال مندوخیل ہیں, اس کے بعد محمد علی مظہر ہیں, اطہر من اللہ ہیں, عائشہ ملک ہیں, حسن اطہر رضوی ہیں, وہ مسرت ہلالی ہیں, اور ایک اور ہیں, مجھے کرکٹ میچ تو ہے, کرکٹ میچ تو یہاں پہ ہے نہیں کہ آپ ٹاس کر لیں گے, یا کرکٹ میچ ہے نہیں کہ آپ ایوریج دیکھ کے دیکھیں گے بھی اس کی کیسز سننے کی ایوریج بڑی اچھی ہے, اس کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے, اس کو ہم آگے لے جائیں گے, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ تو بنے گا جتنے لوگ نومینیٹ ہو جائیں گے, اس میں جو سینئر ہوگا وہ سربراہ بنے گا. بالکل. جو 6 کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نومینیشن کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جا کے یہ 6 والی تقسیم آ جائے, 6 ایک طرف چلے جائیں, 6 دوسری طرف چلے جائیں, ایک جج کے نام پہ, ایک جج کے نام پہ, اگلے جج پہ چلے جائیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں تو یہ ججز کی سلیکشن جو ہے وہ چیف جسٹس جئی آفریدی صاحب سے شروع ہوگی نا, آئینی بینچ. بالکل بن سکتے ہیں. اگر وہ بھی آئینی بینچ کے ممبر بنا دیے گئے تو پھر وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی وہی ہوں گے اور چیف جسٹس بھی وہی ہوں گے. جی بالکل, یہ پاسبلٹی بالکل ہے, یہی پاسبلٹی ہے. تو اچھا چلے, اسی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ایسے ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ججز پہ چلے جائیں گے, اگلے ججز پہ چلے جائیں گے, اگر کہیں یہ طے ہو گیا کہ 6 ہو گئے ہیں, تو پھر تو ہم ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ تو ہم پرزمپشن پہ ہم بات کریں نا, اب سب کے اوپر تو نہیں پھنسیں گے نا, ایک آدھ پہ شاید پھنس جائیں, سب پہ تو نہیں پھنسیں گے نا. پھر جب پھنس رہے ہوں گے وہ بڑی, جب پھر پھنسیں گے. فلیئر انداز میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی, سنولا صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ متنازع ہیں, چیف جسٹس کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ متنازع ہو نہ جائیں, یہ انہوں نے بات کی تھی.
تو اب وہ چوتھے نمبر والے پہ سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے چیف جسٹس اور باقی ججز جو ہے وہ چیف جسٹس پہ سوچ رہے ہوں کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا پرانا ہو چکا ہے. ثاقب بشیر صاحب آج کی خبر کچھ اور ہے. آج کی خبر آپ کے ساتھی کی خبر ہے جس میں کہا گیا کہ حکومت یا افریدی صاحب کو بھی آئینی بینچ کا سربراہ بنانے پہ کمفرٹیبل ہے, ان کو کوئی مسئلہ کی خبر ہے کہ وہ مطلب گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ میرے خیال میں گورنمنٹ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنی خواہش شاید ہے بھی نہیں, منشا اور مرضی کے مطابق انہوں نے 2 ججز کو سپرسیڈ کر کے تیسرا لائے ہیں. تو اب ان کو آئینی بینچز کا سربراہ ہونے میں گورنمنٹ کو میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, میں یہ بات حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے, لیکن عمران یہ بتائیے گا اگر چیف جسٹس ہی آئینی بینچ کے سربراہ بھی بن گئے تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کسی کو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر ہم ریکارڈ بھی دیکھیں, پہلے تو آپ ایجنڈا دیکھیں, ایجنڈے میں صرف بینچ کی بات نہیں کی گئی, بینچز کی بات کی گئی ہے, آئینی بینچز کی بات کی گئی ہے. تو اس میں ایک بینچ بھی بن سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فرسٹ فیز میں ایک ہی بینچ بنایا جائے, یا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک دوسری ریڈنگ یہ بھی آ رہی ہے کہ ججز نامینیٹ ہو جائیں اور اس ججز کے نامینیٹ ہونے کے بعد جو کمیٹی بنے گی, یعنی اس ججز کے نامینیٹ ہونے کے بعد ایک تو سینئر ہو جائے گا جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنے گا, اس کے نیچے جو سینئر ہوں گے ان کی ایک کمیٹی الگ سے ہوگی, وہ بیٹھ کے پھر بینچز کا تعین کریں گے. ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے وہ بینچز کا تعین نہ کریں, بینچز جوڈیشل کمیشن طے کر دے, وہ جو کمیٹی ہو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ نیچے 2 سینئر جج ہوں, وہ مقدمات کی فکسیشن کا فیصلہ کریں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز آ رہے ہیں انٹرپریٹیشن کے حوالے سے, یہ پہلے بینچ میں جائیں گے, دوسرے بینچ میں جائیں گے. پہلے بینچ کا یا افریدی صاحب ہوں گے, دوسرے بینچ کے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, یا امین الدین خان صاحب ہوں گے. تو پہلے تو یہ نامینیٹ ہونے ہیں, ججز نامینیٹ ہوں گے, اس میں سے پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ آ جائے گا. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے ایک طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بھی سربراہ ہوں گے اور آئینی بینچز کے بھی سربراہ ہوں گے. اگر آئینی بینچز میں کہ وہ بن جاتے ہیں, آئینی نامینیشن ان کی ہو جاتی ہے, تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک کنسیپٹ بن رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ ہوگی کہ چیف جسٹس اپنے 3 ججز کی کمیٹی ہوگی, اور اگر چوتھے یا 5ویں نمبر والا ٹاپ سینئر آ جاتا ہے آئینی بینچز کا تو وہ الگ سے کمیٹی ہوگی, تو دونوں میں اختیارات کی تقسیم اور اس طرح کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اگر چیف جسٹس آتے ہیں تو اس کی سچویشن مختلف. اچھا یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں, ایک ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں انہوں نے منیب اختر کو شامل کیا, جسٹس منیب اختر کو جن کو نکال دیا تھا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. تنازعات کے حل کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کی کمیٹی کا سربراہ جسٹس منصور علی شاہ کو مقرر کیا ہے, ایک میسیج دیا ہے, اور انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے جو 3 ریسرچرز تھے جن کی ڈیپوٹیشن مکمل ہو گئی تھی واپس بھجوا دی تھی لاہور ہائی کورٹ, ان کو بلا لیا واپس دوبارہ. اور آخر میں انہوں نے لاہور میں جو جیل اصلاحات پہ میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے احد چیمہ کو بھی بلایا, فیڈرل منسٹر ہیں, لیکن ختیجہ شاہ کو بھی بلایا جو کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وہ ان کے کوئی ممبر یا عہدیدار نہیں ہے, لیکن ان کا تعلق 9 مئی کے واقعات میں ملوث ضمانت پہ ہیں. لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وہ ملزمہ ہیں, ضمانت پہ ہیں, ان کو اس طرح چیف جسٹس صاحب خود بلائیں میٹنگ میں, تو ان کے کیسز کیسے سٹینڈ کر سکتے ہیں لوور کورٹس میں؟ آپ کہیں اس پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو بلانے کی حد تک تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے باقاعدہ ان کو بلایا گیا تھا, یہ بھی خبر تھی کہ شاید نامینیٹ کیے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے, ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آج چیمہ اور جو ختیجہ شاہ ہیں ان کو بلایا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کا ریکارڈ سب سے زیادہ ہے جیلوں میں جانے کا, این پی کا ہے, ان میں سے کسی کو نہیں ملا. بلوچستان سے کوئی نہیں ہے, سندھ سے کوئی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کا مطلب اب آئیڈیا کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے, وہ چاہ تو یہی رہے ہوں گے کہ اگر مردوں کی سائڈ پہ خواتین, جی پنجاب کی, تو یہ باقی جیلوں کا بھی ہوگا, یہ صرف پنجاب فوکسڈ ہوگا؟ نہیں, وہ چیف جسٹس پورے پاکستان کے ہیں, سب کے ہو سکتا ہے وہ اجلاس بلائیں اور وہاں پہ چیف جسٹس بیٹھے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کے پی کی جیلوں سے تو دہشت گرد حملہ کر کے چھڑوا لیے گئے, وہاں نہیں گئے, پہلے پنجاب گئے, اس اور ختیجہ شاہ کو بلایا ہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. لوگ بڑی لمبی سازشی تھیوری بن رہے ہیں, میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک تو ختیجہ شاہ جو ہے وہ ایک تو میرے خیال میں وجہ یہ ہو سکتی ہے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, یا احد چیمہ بھی ویل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ 10 ماہ رہے ہیں, وہ بندہ بہتر بتا سکتا ہے کہ جیلوں میں جو رائے. جو دوسری بات آپ نے کی میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اس کے جو ان کی کوئی ضمانتیں بھی, ان کے ایکویٹل, ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں, ٹرائلز ہیں, ان پر اگر چیف جسٹس جو ہے وہ بیٹھ کر ان کو کسی کمیٹی میں لائیں گے اس پر اثر آ سکتا ہے. ٹھیک, عمران آپ بتائیے گا یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جو تھیوریاں چل رہی ہیں, تھیوریاں اپنی جگہ پہ, ابصار صاحب تھیوریاں اپنی جگہ پہ. یہ اجلاس تو ملک بھر کی جیلوں کے حوالے سے تھا, پنجاب کی جیلوں کے حوالے سے نہیں تھا. رپورٹس میں آپ کو بتاتا ہوں نا, رپورٹس ملک بھر کی جیلوں کو پیش کی گئی کہ جو ملک بھر کی جیلیں ہیں
66,000 کی کیپیسٹی ہے, 1,08,000 قیدی اس میں قید ہیں. اور پنجاب کی صورتحال زیادہ ورس ہے, جہاں پہ 36,000 کی کیپیسٹی ہے اور وہاں پہ جو قیدی موجود ہیں وہ 67,000 ہیں. تو اس لیے فوکس کیا گیا ہے پنجاب کو. اب یہ ختیجہ شاہ کو اور احد چیمہ کو بلانے کا مقصد یا ویژن کیا ہے؟ ویژن تو ایک ہی ہو سکتا ہے, جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, میں بھی سمجھ سکتا ہوں, کہ جو جیلوں کی حالت زار ہے, وہاں پر جو قیدیوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے اور لوگوں کی, قیدیوں کی حالت زار کو وہاں پہ بہتر کیا جائے, ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے. میں جو ثاقب بشیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیس بھی ہے, وہ مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے, لیکن میرا اس پہ ان پٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر بلانا تھا تو یہاں پہ عام شہریوں کو بلاتے. بالکل, ان کو یہ تو پریولیج کلاس سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے سونین کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ایچ سونین کلاس جو ہے, ایلیٹ کیپچر جو پاکستان کا ہے, ان کے جو مسائل ہیں وہی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. عام بندوں ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پریولیج کلاس کے لوگ ہیں, انہیں تو سامنے والا جو جیل کا جو آفیسر ہوگا, ملازم ہوگا, وہ بھی کہے گا کہ یار کل کو اقتدار میں ہوں گے, ان کی حکومت آ جائے گی تو ان کے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے, ان کو یہ سہولیات بھی دینی ہے. عام قیدیوں کو تو کچھ نہیں ملتا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جیسے یحییٰ آفریدی نے 6 ججز سے ملاقات بھی کی ہے 26 جو اکتوبر کو, یہ 26 ایک مارچ کو کنفرم کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل کنفرم ہے. ان کی چیف جسٹس ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے 6 ججز کے ساتھ, اور 26 اکتوبر شام 4 بجے. تو اس اجلاس, اس کا مقصد وہی تھا کہ جو مداخلت کی وہ بات کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ وہ جو 26 مارچ والی جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ملاقات تھی, وہ تلخ یادیں اس نے چھوڑی تھیں, اور اس ملاقات نے کچھ خوشگوار یادیں چھوڑی ہیں. بابر ستار صاحب واپس آ جائیں گے چھٹی سے؟ بالکل آ چکے ہیں, کل سے وہ کیسز کو سنیں گے. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب, عمران وسیم صاحب ہم سے بات کرنے کا. وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ایڈیٹوریل اسلام آباد جرائم کا گھر, اور وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا. اسلام آباد میں 2 دنوں میں 4 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں. اسلام آباد جس کو پاکستان کا سب سے محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے, بہت تیزی سے جرائم کا گڑھ بن رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو بھی نیا آئی جی یہاں پہ آتا ہے اس کی توجہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس پہ ہم ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کچھ عرصے سے اسلام آباد شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم آپ کو صرف 1 مہینے کا اسلام آباد کی وارداتوں کا یہاں پہ بتائیں تو اکتوبر کے مہینے میں اسلام آباد میں 479 جرائم رپورٹ ہوئے ہیں. بائک چوری ہونے کے 205 واقعات, گاڑی چوری ہونے کے 27 واقعات, بائک چھیننے کے واقعات 44, اسٹریٹ کرائم, گن پوائنٹ واردات, موبائل یا پرس سنیچنگ کی 193 وارداتیں, جن میں 4 بینک ڈکیتیاں شامل ہیں. بینک ڈکیتی کے دوران 9 افراد زخمی اور 2 جاں بحق ہو چکے ہیں, اور کل 9 قتل کے واقعات رپورٹ ہوئے. اور دارالحکومت جو ہمارا ظاہر ہے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کا مرکز ہے, ہمارے ملک کا ڈرائنگ روم جس کو ہم سمجھتے ہیں, وہ یہاں پہ تو یہ حالات ہیں. لوگ سڑکوں پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور کسی پارک میں فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتے. وہاں پہ جرائم پیشہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. اور اسلام آباد کی پولیس کا سارا قصور میں شاید اس لیے نہیں سمجھ رہا کیونکہ اسلام آباد کی پولیس پچھلے 10 سالوں سے یہ لشکروں کا سامنا کر رہی ہے. کچھ عرصے بعد یہاں پہ ایک نیا لشکر آتا ہے, سیاسی لشکر, جو اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. اور پھر یہاں پہ رینجرز بھی تعینات ہیں, لیکن رینجرز کدھر ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, اور پھر بھی اسلام آباد میں وارداتوں میں اتنا جرائم میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک یاد کروانا چاہتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے پرسوں یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت KPK میں اس کو تانا دیا ہے کہ وہاں پہ امن و امان اور دہشت گردی کی کارروائیوں پر ان کی کوئی توجہ نہیں, اور وہاں پہ سویلین اور فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. اور اس لیے وجہ سے کہ طالبان کو واپس لا کر بسایا گیا, میں ان کی بات سے متفق ہوں. بہت حالات خراب ہیں, لیکن وفاقی حکومت صاحب اور وزیر اطلاعات صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ اتنا سا اسلام آباد ہے, آپ سے یہاں جرائم کنٹرول نہیں ہو رہے, لوگ غیر محفوظ ہو گئے ہیں, اور پورے شہر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ ماڈل سیف سٹی تھا اسلام آباد کاغذوں میں, پریکٹیکلی نہیں. جب سے کیمراز لگے ہیں تب سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگ یہاں سے اغوا ہوتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہاں پہ مسلسل ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ایک ہی ڈاکو ایک ہی طریقے سے بینک لوٹ رہا ہے, آپ سے وہ پکڑا نہیں جا رہا. کس کو الزام دیں؟ آئی جی کو, وزیر داخلہ کو, وفاقی حکومت کو؟ سوچئے گا. گڈ نائٹ.